अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, पिछले दिनों मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तानी सियासत में मजीद गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। साबिक चीफ जज राना शमीम के साकिब निसार के हवाले से बयानात के बाद जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक ने मजीद पिंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। अभी इस बात का तयन तो नहीं हुआ कि ये ऑडियो असली है या जाली, मगर माजी की तरह हुकूमत वक्त इसका इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रही है और नून लीग कायदीन इसको अपनी बेगुनाही के लिए एक और सबूत के तौर पर देख रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि इस ऑडियो की मुकम्मल तहकीकात की तरफ बढ़ने की बजाय इस पर सियासत की जा रही है। इतने अहम मामले को, जिसमें मुल्क के मोतबर तरीन इदारे का नाम भी है, इस तरह से डील करना मजीद क्या खराबियां पैदा कर सकता है और इस सारे मामले का फायदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को हो सकता है या नहीं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल ट्रैफिक जैम के हवाले से बात करेंगे, जो अभी तक शदीद जैम ही नजर आ रहा है। इसको खोलने की क्या कोई सूरत है और इस वक्त हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट किस किस पोजीशन पर खड़ी नजर आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। फहद साहब, आज के शो में बहुत सी चीजें डिस्कस करने के लिए। एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आता है और नाजरीन के जहन में भी आता है, वो ये है कि इस वक्त इन ऑडियो लीक का ऑडियोज का मंजर आम पर आना और ये कौन मंजर आम पर लाया है, उसका मकसद क्या है? क्या ये सारा कुछ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है? देखिए वकास, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट का बड़ा जिक्र होता है जी। कई बार तो वाकई में स्क्रिप्ट्स होती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है वो खुद ही चीज़ें चल रही होती हैं। कोई अच्छा। यानी कोई उसका को एक मरकजी कोई ऐसा किरदार नहीं होता जो या कोई पपेट मास्टर नहीं होता जो सबकी डोरियां हिला रहा होता है। कभी कभार होता भी है, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह जब इनकॉम्पिटेंस की बारी आती है तो उसमें सारों ने गोते लगाए हुए हैं। तो किसी एक के पास कोई इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा कि ना तो इतना ज़्यादा प्लानिंग की एबिलिटी है और ना ही इतना कंट्रोल है कि वो सारे मुल्क की मामलात को एक तरीके से चला रहा हो। अगर होता तो आज हमारे ये हालात ना होते। मतलब इनकम्पिटेंसी में भी सब ने अपनी बारियां ली हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, अब आ जाए जरा ऑडियो लीक्स पे। जी। पहली चीज तो देखिए कि ऑडियो लीक्स जब भी होती हैं तो वो बाय चांस नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई एक बाकायदा प्लान होता है। उससे पहले सवाल ये आता है कि ये ऑडियो लीक होने से पहले तो बनती है ना। हाँ, तो वो बनाता प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कौन? देखे ना, किसी ने, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये जस्टिस साकिब निसार साहब की वीडियो जो है वो वाकई में दुरुस्त है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, हमें नहीं मालूम, ये भी उसका गलत हो, लेकिन अब अज्यूम करते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं, ये मफरूजा है कि वो ठीक है, तो किसी ने ये फैसला किया कि वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, किसी ने किया, प्रॉपर प्लानिंग हुई है ये। जी। फिर किसी ने उसने जिसने भी फैसला किया उसने किसी को हुक्म दिया कि रिकॉर्ड करें। जी। जिसको हुक्म दिया उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो उस वक्त की चीफ जस्टिस की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर पाए। हाँ। अब देखें ना कितने इसमें स्टेजेस आ रहे हैं। ये मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। इसके ये तमाम काम करने के लिए भी आपको यानी एक बड़ा को बाख्तियार किस्म का शख्स होना चाहिए। अच्छा, अब वो रिकॉर्डिंग हमारे यहां कहां से होती है? आम फहम जबान में कहा जाता है कि खुफिया इदारे करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कई सारे खुफिया इदारे हैं। उसमें बहुत से खुफिया इदारे आ सकते हैं। वो खुफिया इदारे सारे सरकारी हैं। अगर कोई गैर सरकारी हो तो चलें, वो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की मुनज़्ज़म जो रिकॉर्डिंग है वो सरकारी इदारे ही करते हैं। बिल्कुल। तो अब जब आपने सवाल किया कि ये रिकॉर्डिंग किसने की है, तो मुझे स्पेसिफिकली तो नहीं पता और ना ही किसी को पता है, लेकिन ये अज्यूम करना कि किसी सरकारी शख्स ने किसी सरकारी शख्स को ये हुक्म दिया कि ये रिकॉर्डिंग की जाए जी, और फिर उसकी किसी और ने वो रिकॉर्डिंग की, और जब वो रिकॉर्डिंग हो गई तो वो कहां गई, ये भी तो सवाल है ना। क्या वो उस सरकारी इदारे के रिकॉर्ड्स में गई? अगर सरकारी इदारे ने की है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स में गई होगी। ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं जी। वैसे खुफिया इदारों का कुछ पता नहीं होता, लेकिन आम सरकारी इदारों में अगर वो काम होता है तो उसका रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, ऐसे आर्काइव में होता है वो। बिल्कुल।
عین ممکن ہے اس کی کاپی کسی اور نے بھی رکھ لی ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے, دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا جی تو پھر یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں پھر یہ ایک دم ایک بڑے ہی پراسرار طریقے سے سوشل میڈیا پہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اگر ہم نے یہ زوم کر لیا کہ جس نے بنوائی ہے عین ممکن ہے اس کے پاس ایک کاپی ہو, اور جس نے بنائی ہے اس کے پاس بھی ایک کاپی ہو, اور اگر کوئی تیسری کاپی بنی ہے تو وہ ان دونوں کاپیوں سے نکلی ہے. اگین یعنی میں نے آپ نے کہیں سے تو بالکل, اور نکلی سے مراد ہے کہ شیئر کی گئی. یہاں تک تو ہم اس کو اپنے ایک منطق کے تحت لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پھر ہم نے اخذ کیا اخذ یہ کیا کہ یہ رینڈملی کہیں ہوا سے نہیں آ گئی یہ ریکارڈنگ یا کوئی بھی ریکارڈنگز, اور جو آنے والے دنوں میں آنی ہیں ان کا بھی وہ سب اسی میں آ جاتی ہیں کہ اس کو دانستہ طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے, یا جس نے بنائی ہے وہ اس کو سامنے لا رہا ہے, یا جس نے بنوائی ہے وہ اس کو سامنے لا رہا ہے. کیوں لا رہا ہے؟ تاکہ اس سے ان کے کو جو بھی مفادات ہیں وہ حاصل کر سکے. سامنے بھی لا رہا ہے اور اس وقت میں لا رہا ہے, ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تمام تر کام اللیگل بھی ہے, یہ غیر قانونی ہے. جی ہم سب کا ایک آئینی وہ ہے رائٹ ہے ٹو پرائیویسی. جی بالکل. لیکن ہمارے یہاں یہ اتنی کامن چیز ہو گئی ہے وقاص کہ ہم یہ تو ہر وقت سارا ملک یہ بات کر رہا ہے کہ جی دیکھیں ان کی آ گئی, کیا ان کی آواز ہے, کیا ان کی نہیں ہے, کیا وہ کسی اور نے جو ہے وہ جوڑ جاڑ کر ایڈٹ کر کے بنائی ہے, کیا مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے واقعی میں وہ کہا. ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. جی ہمارے میں سے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کسی کی ریکارڈنگ کرنا غیر قانونی ہے. کیوں کی گئی ہے یہ ریکارڈنگ, اور وہ بھی چیف جسٹس کی, اگر وہ ہے تو, اور اگر وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری ریکارڈنگ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت کی ہے جب وہ اقتدار میں تھیں, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بند کرو. تو کیا اس وقت کے وزیر اعظم کی جو صاحبزادی ہیں, مانا کہ ان کے پاس کوئی جو ہے سرکاری عہدہ نہیں تھا, جی ان کو بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں نا, تو میں اس کو آپ کے سامنے دوسرے اینگل سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پر غیر آئینی اللیگل غیر قانونی کام ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا اپنے اندر جو ہے وہ ایک ہضم کر لیا ہے کہ ہمیں یہ برائی لگتی نہیں ہے. صحیح بات, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو ایسا ہی ہے بھائی, وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ سرکاری ادارہ ہے, وہ کرتے ہیں بھائی, ایسی کرتا کب سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے, بس ٹھیک ہوگا. نہیں, یہ غلط ہے. اور میرے خیال میں کسی کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کی ریکارڈنگز غیر پرائیویسی کی جو آپ کی انویژن آف پرائیویسی ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اور اگر ظاہر بات ہے بند تب ہی ہوگا نا جب جو کر رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ کل کو اگر یہ میرے تک بات آئی تو مجھے بھگتنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. چنانچہ اس کا ایک پورا سسٹم میرے خیال میں اب ہماری گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی اس بات کو پارلیمنٹ پہ لانا چاہیے, کیونکہ سب اس کے وکٹم ہیں, سب وکٹم ہیں, باری سب پہ آتی ہے. تو یہ اس بات کو ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کے کیا قوانین ہیں. اب ظاہر بات ہے میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, ان سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ اس کی جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو کس طریقے سے یہ غیر قانونی ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی چیز سامنے آ رہی ہے تو کیا اس کو واقعی میں ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, پرائیویسی کے ایشوز. وقاص جو ہماری میچور ڈیموکریسیز ہیں جی ان میں پرائیویسی کے ایشوز کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز بنتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ طور پر لیجسلیشن ہوتی ہے, اس میں ایگزیکٹو بھی انوالوڈ ہوتی ہے, اور اگر اس طرح کے غیر قانونی معاملات ہوں تو ان پہ بڑی سختی سے ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے. اس آڈیو لیک کو جو پولیٹیکل بڑی جماعتیں ہیں وہ کیسے ریسپانس کر رہی ہیں اس پہ تو میں آؤں گا. اسی آپ کے جو تجزیہ اسی سے جڑا ہوا میرا کویسچن یہ ہے, کیونکہ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی کچھ اور بھی ویڈیوز آنی ہیں, مطلب اندر خانے یہ باتیں چل رہی ہیں, تو اگر اس قسم کی ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ سیاسی طور پہ تو بڑا نقصان دہ ہے ملک کے لیے. یہ چیزیں دیکھیے نہ صرف سیاسی طور پر ہے بلکہ ہر حوالے سے ملک کے لیے نقصان ہے. یہ بات درست ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگیوں میں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو تمام حکومتوں کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں. مطلب فیک نیوز کا ایشو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں, اور فیک نیوز کو پکڑنا, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, یہ ایک اس طرح کا پیچیدہ سا معاملہ بن گیا ہے جو ابھی تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن کم از کم
یہ بات تو یہاں تک تو ایک یعنی کہتے ہیں کہ ایک شعور آ گیا لوگوں میں کہ بھئی یہ ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اب ہمارے یہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ہتھوڑے سے ہوتی ہے نا. بالکل. تو یا ہمارے یہاں فیک نیوز کا مسئلہ جو ہے اس کو اکنالج کیا تو گورنمنٹ نے کہا جی بس پھر وہ پی ڈی ایم اے یا کیا بنا دو تاکہ بس حکومت کے پاس یہ ڈنڈا آ جائے، جس کو دل کرے وہ بند کر دے، رگڑا دے دے اس کو. لیکن ایسے تو نہیں ہوتا. یہ مشکل ایشوز ہیں جس میں آپ نے جو آپ کی آزادی رائے ہے وہ اور فیک نیوز کو روکنے کے درمیان کو بیلنس کریٹ کرنا ہے. امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، سب جگہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے یہ تو ہم تو اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے. میرا جو نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو اکنالج کریں، سمجھیں کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے ایسے. لیکن ہم کیونکہ اپنی سیاسی نفرتوں کے علاوہ میں اتنے جل رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ایشو نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ اس کی ریکارڈنگ دیکھو، اس نے کیا کہا، اس کی ریکارڈنگ اس نے. ہم فوکس کریں کہ انہوں نے کیا کہا. ہم یہ نہیں فوکس کر رہے کہ وہ ریکارڈنگ ہی غیر قانونی کیوں آئی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جب کسی پہ اگر آج ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کل باقی لوگوں کی بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہوگی. تو یہ معاملات ہیں جس کو میرے خیال میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس ساری سچویشن میں سیاسی طور پہ کون سی پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے اور کون سی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، آڈیو لیک کا معاملہ کوئی اتنا سادہ بھی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ پچھلے دنوں گیرٹ ڈسکوری کے جو سی او ہیں ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمارے پاس جو فائل آئی ہے اس کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے. اس سے پہلے یہ کون سی ڈیوائسز سے ہو کے آئی ہے ان فائلوں پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنا ایزی تو یہ معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے معاملہ بالکل. اور یہ اب میرے خیال جس سٹوری کی آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ ڈان اخبار میں جی ڈان اخبار میں ہے. انور اقبال صاحب جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں بڑے عرصے سے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں. واشنگٹن میں بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ صدر براک اوباما کا انٹرویو بھی کیا تھا اور وہ پہلے پاکستانی رپورٹر. بالکل. تو بڑی اچھی سٹوری کی انور اقبال صاحب نے جی، اور ڈائریکٹلی ان سے بات کی ہے. وہ صاحب جو خود ہیں ان کے کمپنی کے جو ہیڈ ہیں جی. اور یہ اس میں نقطہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہے جو اس کا وہ جو فورینسک کمپنی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس جو فائل آئی تھی ہم نے اس کو تو گارنٹی کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جوڑ نہیں لگے، کوئی ٹانکے نہیں لگے. یہ لیکن پھر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس فائل آئی تھی وہ پہلے سے کیسے بنی ہے جوڑ جاڑ کے اس کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا. جی. اب انہوں نے تھوڑی سی ایک ہلکا سا سوالیہ نشان ایک لگا دیا ہے. بالکل. اب دیکھیے ویسے بھی عدالتوں میں ریکارڈنگز کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے اس کی وہ اس طریقے سے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ایز لیگل ایویڈنس ہولڈ کرنا ذرا اس کا تھوڑا کمزور ہی ہوتا ہے، مشکل ہی ہوتا ہے. چنانچہ ہم اس سے اخذ کیا کر رہے ہیں؟ اخذ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی ریکارڈنگز آتی ہیں ماضی میں بھی، ابھی بھی اور آنے والے دنوں میں بھی، اس کے پیچھے مقاصد سیاسی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جناب یہ کبھی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو یا آڈیو بالکل درست ہے، نہیں ہوگا. کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم اس کی ایک ٹیکنیکل اینگل ہے، وہ پھر اس کے بعد اس کا ایک ایویڈینشری اینگل ہے کہ جناب چلیں وہ ٹیکنیکلی اگر کچھ ہو بھی جائے تو جب وہ عدالت میں جائے گی تو عدالت میں اس کے اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ کہنا کہ جی قانون یا عدالتیں یہ سرٹیفائی کر دیں گی، یہ ٹھپا لگا دیں گی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہاں غلط ہے، وہ نہیں ہوگا. اور یہ پریسیڈنٹ بھی ہے. اگست 2019 میں جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، جسٹس کھوسا صاحب نے جو ارشد ملک صاحب والا تھا، تو انہوں نے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہی بتایا تھا کہ اس ویڈیو کو اس وقت ہم ویریفائی نہیں کر سکتے جب تک ویڈیو ریکارڈ کرنے والا خود نہ آئے اور بیان نہ دے کہ ہاں یہ میں نے ریکارڈ کیا. اب دیکھیں نا، اب یہ تو ناممکن سی بات. جی بالکل. حالانکہ میرے خیال میں وہ وقت آ جانا چاہیے جو ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو آئی ہے تو ہم کوشش کر کے اور ادھر تک پہنچ جائیں کہ کدھر سے بنی ہے، کہاں سے بنی ہے، ہمیں ٹریس کریں. اور یہ ویسے ناممکن نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو، لیکن وہ اور پھر اس میں بڑی اور مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ بنا کون رہا ہے اور جس نے تفتیش کرنی ہے. سو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لیگلی سپیکنگ جو ہے یہ ایک طرح کا شٹل کاک ہی ہے. آپ ادھر سے پھینکیں گے وہ ادھر سے اس کو ہٹ کرے گا، ادھر سے ہٹ کرے گا. اصل معاملہ ہے سیاسی کہ آپ نے بنائی اور اب آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں. اب دیکھیے نا یہ جو ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو آئی ہے، اب واللہ عالم اس کی سچ کیا ہے، لیکن
جو لگتا تو ہے کہ ان کی آواز تو ہے ان کی جی، اور اگر واقعی میں جوڑ جاڑ کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے تو کمال صفائی سے ہوئی ہے. ہاں لیکن دوسری طرف بھی سوال ہیں. لیکن جب تک یہ سوال جواب ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز تو بیٹھتی جا رہی ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑیں تو ہوئی ہیں. یعنی بذات خود یہ ایک ریکارڈنگ ایویڈنس نہ ہو, یا جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سموکنگ گن نہ ہو کہ جناب 2018 میں یہ گڑبڑ ہوئی تھی, لیکن جو بہت سارے شواہد ہر طرح سے آتے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک یعنی اس الاؤ میں یہ تیل پھینکنے کے مترادف ہے. تو وہ الاؤ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ جو معاملات ہوئے ہیں پچھلے 3-4-5 سال میں, ہم شاید قانونی طور پر تو بالکل کسی کو اس طریقے سے پن پوائنٹ نہ کر سکیں کہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے, لیکن مجموعی طور پر ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس میں ایک بڑی گڑبڑیں ہوئی. تو اس سارے معاملے کو نون لیگ اور جو پی ٹی آئی جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے, ہم میرا خیال میں وہ کلپ سنوا بھی دیتے ہیں. مریم صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, اور فواد چودھری صاحب نے بھی. پہلے مریم صاحبہ کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, پھر ہم بات کرتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, سامنے آئیں, جرت کریں, کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. یہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف. آڈیو بھی وہی کہہ رہی ہے, ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہا ہے, اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان, تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے, نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں, اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. سر, آڈیو کے اصلی ہونے پہ اگر اتنا یقین ہے مریم صاحبہ کو, تو یہ خود کیوں نہیں انیشیٹو لیتی, خود کورٹ میں چلی جائیں, کیونکہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہوگا سیاسی طور پہ اور کیسز میں بھی. دیکھیں, اب ایک ہم اس کا ایک اخلاقی طور پر اس زاویے کو تھوڑا سا بحث کر سکتے ہیں. ایک سیاسی طور پر, سیاسی طور پر ان کے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ کریں. اچھا, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, مطلب سیاسی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے. دیکھیں نا, آپ یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ کورٹ میں جانے سے کچھ نہیں ہونا. ایک پریسیڈنٹ بھی ہے پہلے, اور وہ بالکل, اور وہ معاملہ چلتے رہیں گے. تو یہ جب یہ ریکارڈنگ ہوئی سیاسی مقاصد کے لیے ہے اور اس کو ریلیز بھی کیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, اور جب وہ ریلیز ہو گئی تو اس کو اچھالا بھی جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, تو ان تمام مقاصد کو آپ کیوں ایک ڈبے میں بند کریں گے کورٹ جا کر؟ سر, دوسری طرف ایک معتبر ترین ادارہ بھی تو ہے نا ملک کا. اب دیکھیں, اب اگر وہ ادارہ ہے اور وہ خود کو نوٹس لینا, اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہماری ادارے کی جو ہے وہ بڑی تضحیق ہو رہی ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک عجیب طرح کی سیاست ہو رہی ہے, اور یہ سیاست وہ ہے جب آپ کی, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا واپس لے کے جاؤں گا جہاں سے آج ہم نے پروگرام شروع کیا. جی, جب آپ غلط کو غلط نہیں مانتے, میں بات کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ کی, اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, جی, تو پھر وہ غلط چیز سیاست کا ایک ایکسیپٹیبل حربہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ نہیں یہ والے جو حربے ہیں یہ غلط ہیں, اور اگر ہم نے ان کو استعمال کیا تو کل کو ہمارے اوپر قانون جو ہے قانون لاگو ہو سکتا ہے, لیکن جب سب کو پتا ہے کہ یار اس میں سب چلتا ہے تو اب چلائی جا رہے ہیں. اب یہ ہو گیا گند, اس گند میں کوئی گھسنا نہیں چاہ رہا, یہ پرابلم. اور ماضی میں بھی کیا ہوا ہے, آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ریکارڈنگ آتی ہے چلی جاتی ہے, پھر ہم آگے موو کر جاتے ہیں. ابھی یہ بدقسمتی سے ہمارا یہ سیاسی کلچر بن گیا ہے, ابھی ہم کئی دنوں سے صرف اس آڈیو پر بات کر رہے ہیں, جی, 2 دن کے بعد ایک اور چیز آئے گی اور کچھ وہ پھر آگے چلی جائے گی. تو جب آپ کا نا مجموعی نظام کمزور ہو جائے, جب سسٹمز جو ہیں وہ مفادات کے تلے دبنا شروع ہو جائیں, تو پھر یہ گند ہوتا ہے. یہ وہ گند ہو رہا ہے جس میں سسٹم پکڑ نہیں پا رہا کہ بھئی یہ کیا غلطی ہو رہی ہے, نہ انویسٹیگیٹ کر پا رہا ہے اور نہ ہی اس کو کسی ایک منطقی انجام لے کے پا رہا. تو سسٹم مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, پیچھے ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ جو سیاسی پلیئرز ہیں وہ اس کو فٹ بال کی طرح استعمال اپنی سیاست کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کچھ مزید اسی سے جڑے ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, اس معاملے میں اب یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے, اس میں کیا لگ رہا ہے کہ کوئی عدالتی ریلیف نون لیگ کو, جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں, تمنا بھی ہے ان کو, اس معاملے کے بعد کوئی اس طرف بات جا سکتی ہے کہ ان کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیے, اب ریلیف کا تو بکاس کہنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ عدالت کا اپنا نظام ہے, وہ اس طریقے سے چل رہا ہے, ان کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں,
اس سے پہلے جو ہے وہ بہت آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی کا جو ایک وہ بیان تھا وہ بھی مریم صاحبہ نے اپنے اس میں پٹیشن میں لگا کے دیا تاکہ اس سے ان کے کیس میں جو بھی چل رہا ہے کارروائی جو ہو رہی ہے اس پہ اس کا وہ اثر ہو. لیکن ظاہر بات ہے یہ تو عدالت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن ہم جو عدالت کی کارروائی ہے اس پہ تو پریڈکشن کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کو ہم اگر سیاسی اینگل سے دیکھیں تو پھر چیزیں کچھ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس ٹائم یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں اس کا جو مجموعی اثر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ تمام تر کیسز ہیں جو میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک ہلکا سا ڈاؤٹ ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دیوار کھڑی ہے, آپ اس پہ آئے دن جو ہے وہ ضربیں لگا رہے ہیں, وہ اس وقت تو نہیں گر رہی لیکن وہ ضربیں لگتی رہیں گی بالآخر ایک آخری ضرب لگے گی جس سے وہ دیوار گرے گی, اور اس کا فائدہ آنے والے انتخابات میں ان کو ہو سکتا ہے. اب دیکھیے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب آپ اپنی ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کو چیزیں کچھ حد تک سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر ایک کیس بنا ہوا ہے, آپ کو یہ پورا ایک یعنی قانونی اور سیاسی ایک بیانیہ ہے کہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی, یہ مسئلے تھے, یہ ان کے اپارٹمنٹس تھے, یہ فلانا تھا, ان کو قانون عدالتوں سے بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو ان کو جیل بھی ہوئی, ان کو جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیاست سے بھی باہر کیا گیا. اب یہ وہ دیوار ہے جس کو یہ گرانا چاہ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ یہ ایک ضرب سے نہیں گرے گی. ٹھیک ہے, چنانچہ مستقل طور پر یہ چیزیں آئی جا رہی ہیں, اب آئی جا رہی ہیں یا لائی جا رہی ہیں اس پہ ظاہر بات ہے بحث ہو سکتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے اگلے انتخابات قریب آئیں اتنا یہ ضربیں لگتی رہیں اور دیوار جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی رہے اور ایک دن گر جائے. اب وہ گرتی ہے نہیں گرتی, اور اگر گرتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ تو کہنا مشکل ہے. لیکن حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر, یعنی یہ جو ایک کیس ہے یہ اصولاً تو بذات خود امپورٹنٹ ہونا چاہیے سوسائٹی کے لیے. یعنی اگر ایک ریکارڈنگ آئی تو پاکستان کے معاشرے, پاکستان کے نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں. لیکن جو سیاسی حکمت عملی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی منطقی انجام تک پہنچیں, کیونکہ وہ سیاسی حکمت عملی میں یہ ایک ضرب ہے لگی, اب نیکسٹ کی باری. ٹھیک ہو گیا, تو ایسے چل رہا ہے. اچھا, اس ساری صورتحال کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں, میں 2 دن پہلے آپ کا ریڈ زون بھی آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں آپ نے ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ٹریفک جیم ہے, حکومت محفوظ دکھائی دے رہی ہے لیکن ہے نہیں. اپوزیشن کے حوالے سے بھی آپ نے یہی لکھا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ ان کی سوچ میں بھی یکسوئی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کیا کیا سوچ اور آپ کا تجزیہ ہے دیکھیے فکرے کے پیچھے؟ یہ میں نے اس کو تینوں کو, میں نے اپوزیشن کا کہا, گورنمنٹ کا کہا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہا, تینوں کہا کہ تینوں کو جو وہ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے نہیں. اور ہوا یوں ہے کہ پچھلے جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تھوڑی سی دوریاں ہوئی ہیں تو وہ جو ایک ایکویشن تھی کہ گورنمنٹ اپوزیشن, یعنی اگر ایک ٹرائنگل ہے, تکون ہے اور اس کے ایک کونا ایک حکومت ہے, اپوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, تو پہلے تو بالکل کلیئر تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک کونے میں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ دوسرے کونے میں ہے. لیکن اب کیونکہ ایکویشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہوئی ہے, اب اس میں ہر شخص اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. حکومت چاہ رہی ہے کہ جو تاثر تھا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں وہ نہ آئے, اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ وہ تاثر تھا کہ جی ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں وہ نہ آئے اور اب یہ تاثر آئے کہ ہم واپس گیم میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ تاثر جو تھا کہ جی ہم صرف حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو تاکہ ہماری دوسری طرف بھی لوگوں سے بات ہو سکے. تو یہ تینوں طرف سے پوزیشننگ کو چینج ہوئی ہے, لیکن کوئی ایک سائیڈ ایسی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ٹریفک جیم. کوئی ایک ان تینوں میں سے ایک بھی پلیئر ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے بالکل کلیئرلی معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. تو وہ کیونکہ ایک طریقے سے وہ تاش کا جو پتے تھے ان کو تھوڑا سا شفل ہوئے ہیں تو ان کو پھینٹا گیا تھوڑا سا, تو اب وہ تینوں جو پلیئرز ہیں وہ ایک طریقے سے آ کے آپس میں ٹریفک جیم کی طرح پھنس گئے. اچھا, اب کوئی اگر ریورس کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ہارن پہ ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے یار سائڈ, اب اس ٹائم یہ ہو رہا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہے. نکلیں گے تو پھر
آگے سے راستہ کلیئر ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے تک یہ ٹریفک جام ابھی نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد شاید یہ کچھ کلیئرٹی آئے کہ یہ تینوں میں سے تینوں لوگ جو ہیں ان کا اب راستہ کیا بننا ہے. اب یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ایک اور ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے آڈیو لیکس کی, تو اسی میں ایک آڈیو لیک ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی بھی, جس میں وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ ہاں وہ آڈیو میری ہی تھی. تو اس میں بھی جو میڈیا کے حلقے ہیں, صحافتی حلقے ہیں, اس میں ایک ریزرویشن مطلب پائی جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت تو ہے نا؟ بالکل ہے, اور اچھا ہوا کہ انہوں نے, مریم صاحبہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا. سر اعتراف صرف کافی نہیں ہے نا, معافی مانگ لیتی ہیں یا کوئی اور بات کرتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ ٹھیک ہے, بات آپ کی درست ہے. یہ وہ حمام ہے جس میں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں جو ہے وہ, چلیں وہ آپ کو مثال تو سمجھ آئے گئی. یہ اشتہارات کا جو ہتھیار ہے یہ سب استعمال کرتے ہیں, سب, جب طاقت میں ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے, دیکھیے حکومت جو ہے وہ اس کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے, اس نے اخبارات کو اور ٹیلی ویژن کو دینا ہے. اخبارات جو ایک آپ کا ایک بیلنس ہوتا ہے کہ جی کتنے فیصد آپ کے سرکاری اشتہار ہیں اور کتنے فیصد آپ کے نجی اشتہارات ہیں. اس میں اخبارات میں سرکاری اشتہاروں کا پلڑا تھوڑا بھاری ہوتا ہے, ٹیلی ویژن میں تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ جو ہے ماضی میں اور بشمول یہ جو موجودہ والی ہے, یہ دیکھتی ہے کہ جو میڈیا آرگنائزیشن ان کے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے ان کو زیادہ پیسے جاتے ہیں, جو تنقیدی ہے اس کو ان کا کھینچتی ہیں. اس پہ کب سے بات ہو رہی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں, جو انفارمیشن منسٹری میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ سب کو بتائیں گے کہ یہ تو ایک معمول کی بات ہے, سب کرتے ہیں, لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. اب کیونکہ یہ بات باہر آئی ہے تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے دیکھو یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑی بری بات ہے. بھائی تو سارے کرتے ہیں یہ تو, اور بری بات وہ لوگ مطلب میڈیا کے لوگ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جی, لیکن گورنمنٹ کی بھی ایک الگ منطق ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں کیونکہ ہم بھی ایک کلائنٹ ہے, ہمارا دل کرتا ہے جس کو زیادہ ہے, یہ غلط بات ہے. کیونکہ دیکھیں وہ گورنمنٹ ٹیکس پیئر پیسہ ہے نا, ٹیکس پیئر منی ہے. ٹیکس پیئر منی کو ایک خاص فارمولے کے تحت جانا چاہیے. جو مثال جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جس نے مجھے اچھی کوریج دی تو زیادہ, وہ دیکھتے ہیں یار میں نے اگر کوئی اشتہار دینا ہے تو مجھے زیادہ آڈینس کدھر ملے گا, جہاں زیادہ آڈینس ملے گا اس پلیٹ فارم کو زیادہ بجٹ جائے گا. سیدھی سی بات ہے, مارکیٹ میں یہ ڈیمانڈ سپلائی ہے. تو سرکار میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جو بات بالکل جو مریم صاحبہ نے جس بات کا اعتراف کیا وہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے اعتراف کیا, لیکن جو انہوں نے کام کیا وہ غلط تھا. اس وقت بھی ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا. یا تو جو یہ اتنا شور مچا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس ٹائم کہ جی ہم نے انکوائری آرڈر کر دی, فلانا کر دیا. بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا آپ اس وقت فوری طور پر خود یعنی اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ کریں نا اعلان, بالکل کھلے عام بولیں کہ جی یہ پالیسی نہیں ہم فالو کریں گے. اور صرف کہنا امپورٹنٹ نہیں ہے جی, اس کو باقاعدہ طور پر ایک تحریری طور پر یہ ایک نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, یا جو بھی کرنا ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ جناب حکومت جو ہے اس نے اشتہارات, پبلک کے پیسے کے اشتہارات میڈیا آرگنائزیشن کو ایک خاص فارمولے کے تحت دینے ہیں جس میں میرٹ ہوگا. یہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آج یہ کمٹ کر دے تو ہم سب ان کو سلام کریں گے, ہم کہیں گے بڑا اچھا کام ہے. لیکن اگر انہوں نے صرف یہ کہنا کہ نہیں دیکھو انہوں نے غلط کیا, ہم انکوائری کر رہے ہیں, تو بھائی پھر وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں. یہی وہ دوغلا پن ہے جس کے بارے میں بار بار شور کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے آپ جو اہم اصول ہیں ان کو جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. یا پھر آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگانا بند کر دیں. آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ نعرہ لگاتے ہیں, اور گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کی اس قسم کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے. یہی تو اصل میں ستم ظریفی یہی ہے کہ, اور ہم بھی, میں کو بتاؤں کہ جتنا قصور ان لوگوں کا جو کر رہے ہیں اتنا قصور ہم سب کا بھی ہے کہ ہم اتنا شور نہیں کرتے. ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ خود تو ثابت کریں گے. ہمارے ہاں سیاسی جو یہ لڑائی اور جھگڑا اور نفرتیں ہیں یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہ باقی جتنے اصول ہیں, جتنے قوانین ہیں, جتنی اخلاقیات ہیں,
ان سب پہ حاوی ہو گئے اور وہ اس طریقے سے حاوی ہوئے ہیں کہ ہم، میں اور آپ اور دیگر پاکستانی جو ہیں وہ بھی شاید اس کو اس طریقے سے کہہ نہیں پا رہے کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سیاسی طور پر تو شاید یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو لیکن ملک کے لیے نقصان ہے. بالکل، یہ تفریق ہم نہیں کر پا رہے. اور اخلاقیات کا ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں. سر ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.